बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने स्पेशल मौजू के साथ, इस्लाम और मुसलमान के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त जो हालात हैं, यानी हम अगर यूँ देखें, कहीं से भी कुरान मजीद की अगर बात आती है या शरीयत की बात आती है तो उसमें ऊंच नीच, काला गोरा, अरब अजम, इनके हवाले से कोई बात नहीं की गई, बल्कि हर एक इंसान को बराबर की कैटेगरी दी गई है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, और उसी तरीक़े से अल्लाह एक है, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं। ये तालीम सबसे पहली है कि हमें सिर्फ अल्लाह को मानना है, और अल्लाह ने जो हमारे लिए अहले बैत अताहर मासूमीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी किया, हम उनके हवाले से चीज़ों को मानते हैं, दुआओं में अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम को याद रखते हैं। तो हम अपने इस तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब का। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारा यही पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीक़े से देखा जाए, इस्लाम ने ना कहीं पर भी ऊंच नीच की बात की है, या पस्ती की बात की हो, या किसी फ़िरक़े की बात की हो, लेकिन उसके बाद भी लोग इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। अगर हम मुसलमान हैं और हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि अल्लाह ने हम पर जो शरीयत, जो अहकाम लाजिम किए हैं, उनके तहत अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारा इन सब बातों को करना ठीक है या गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं फिर से आपको कुरान मजीद की उसी आयत की तरफ ले जाऊँगा। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। यानी तख्लीकी तौर के ऊपर इंसानियत में कोई ऊंच नीच नहीं है, और ना ही कुरान इसका कायल है। क्यों? क्योंकि सबके जो पेरेंट हैं वो एक हैं, और वो हैं हज़रत आदम और बीबी हव्वा। तो हज़रत आदम और हव्वा की औलाद जो दुनिया में फैली, ये किस जगह से जो है वो ऊंच नीच का शिकार हो गई, ये एक तहकीक और सोचने का मौजू है। और उसमें बहुत से इकोनॉमिक यानी माशी अवामिल शामिल हाल रहे हैं, समाजी और माशी अवामिल के समाज में ये चीज़ें क्यों पैदा हो गई। वरना तख्लीकी एतबार से तो कोई ये नहीं कह सकता, किसी एतबार से कोई ज़ी अक्ल आदमी ये नहीं कह सकता। और कुरान की आयत साफ साफ कह रही, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से हैं। तो इसके माने ये हैं कि सब एक हैं। अब ये कि बात ये आती है कि साहब ये कैसे हुआ, है ना। देखिए, नस्ल, हम नस्ल के कायल हैं कि नस्ल में कुछ औसाफ हैं, कुछ कमालात हैं जो नस्ल में चलते हैं, जिसकी तस्दीक आज मेडिकल साइंस ने की है। कि भाई ये बताइए कि बीमारियां नस्ल में चलती हैं कि नहीं चलती हैं। अगर बाप को डायबिटीज होती है तो कहा जाता है कि हाईली प्रोबेबल ये है कि जो है वो बेटे को भी डायबिटीज हो। तो जेनेटिक प्रोसेस है, डीएनए का तस्वुर है, डीएनए के बारे में आज दुनिया में लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो इन चीज़ों से अगर बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं तो औसाफ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मानी हुई बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो ये एक चीज़ है कि नस्ल में कुछ औसाफ होते हैं। एक ये कि बुनियादी तौर पर, तख्लीकी तौर पर किसी को ऊंचा किसी को नीचा माना जाए, वो गैर इस्लामी नज़रिया। समझ रहे हैं ना आप कि ये दोनों बातें साथ चल रही हैं। कि कुछ चीज़ें अब रसूल अल्लाह की नस्ल में मसलन जो है वो अगर शुजाअत पाई जाती है, अगर इल्म पाया जाता है, अगर जो है वो करीमुन नफ्सी पाई जाती है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। हम इसका इनकार नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई बुजुर्ग कुछ अमल अंजाम देता है तो जीन्स उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और किसी न किसी शक्ल में आने वाली नस्लों तक मुंतकिल भी करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तुम दो तो अपने बच्चों को सामने खड़ा करके किसी को दो, ताकि उनके अंदर देने की सिफत पैदा। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। ये बातें तो अब अगर सखी बच्चा पैदा हो रहा है ये चीजों के साथ, तो अब आप इससे समझ लीजिए कि ये इसमें आपकी तरबियत का असर है। ये मत कहिए कि हाँ कहिए कि ये कोई कहे कि नहीं जो पस्त नस्ल का है, अव्वल तो कोई नस्ल पस्त होती नहीं, कि साहब वो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता,
یا وہ دے نہیں سکتا. ارے بابا وہ دے سکتا ہے اگر آپ اسے دینے کی عادت ڈالیں, اور اگر وہ آپ کو دیتا ہوا دیکھے گا تبھی تو وہ دے گا. کیا بات ہے, بالکل. اگر عمر بھر اس نے یہ دیکھا کہ آپ نے سائل کو جھٹکا ہے تو وہ بھی جھٹکے گا. بے شک, بہت اچھی بات. اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے باپ سائل کو واپس نہیں کرتے تھے تو وہ خود بھی ایسا کرے گا. بہت اچھی بات, سمجھ گئے نا. تو تخلیقی اعتبار سے انسان برابر ہیں, مگر یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نسل میں اوصاف جو سفر کرتے ہیں وہ اسی طرح سے سفر کرتے ہیں جس طرح سے. ہاں, تو وہ چیز اپنی جگہ, یہ چیز اپنی جگہ, ڈی این اے اپنی جگہ, لیکن تخلیقی اعتبار سے انسان برابر ہیں. ان میں کوئی نہ, اس کا یہ قرآن اعلان کر رہا ہے, نبی کریم اعلان فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں, بلکہ جو بھی ہو. اور حجۃ الوداع جو ہے وہ آپ دیکھیے, اس کے جملے دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز میں اللہ کے بندوں مسلمانوں میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی قرشی کو غیر قرشی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی کو جو ہے وہ کسی ہاشمی کو غیر ہاشمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, اللہ کہ یہ فضیلت اس کی اپنی کسبی نہ ہو. یعنی اگر وہ علم ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی. اب اس میں ایک سوال دماغ میں ہی آیا ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں دوسری طرف ہم دوسرا رخ کہ ذات پات اونچ نیچ غیر سید زیدی ہے نا, اس طریقے کی باتیں بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی تقوی اور کردار سے بہت دوری ہوتی ہے, ان سب چیزوں سے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں. یہ شادی کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس میں اس طریقے کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں کہ اگر لڑکا سید ہے تو لڑکی بھی سید ڈھونڈی جاتی ہے, لڑکا مرزا ہے تو لڑکی بھی مرزا. ایسا کیا ہے اسلام میں, کیا یہ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے یا پھر تقوی اور پرہیزگاری یا کردار کچھ ہے نہیں؟ بالکل یہی بات ہے کہ اسلام میں شادی کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بہت جگہ ملتا ہے وہ لفظ ہے کفو, میچ. جی, لوگوں نے میچ کا مطلب صرف جو ہے وہ سادات و غیر سادات بنا لیا ہے. میچ کا مطلب ہے آئے دن کے جھگڑے, آئے دن کے جھگڑے. یہی وہ باتیں ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مغرب ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے, کیونکہ وہاں اب یہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں, ہے نا. اور ہم آج بھی جو ہے وہ ہڈیوں میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور اسی کو دیکھتے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کردار کیا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں علم کیا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں سماجی جو ہے اس کی وہ کیا ہے, حیثیت کیا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا دیندار ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا سچا ہے, اور بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سید ہے کہ نہیں. عجیب بات ہے. میچ میں یہ چیز نہیں ہے, بلکہ میچ میں جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلا لڑکی ہائیلی تعلیم یافتہ ہے اور لڑکے صاحب ہیں تو سید لیکن جو ہے وہ زمین سے کوڑا اٹھاتے ہیں, یا مثلا جو ہے وہ کسی دکان پر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سامان اٹھا کے دیتے ہیں. یا میرا مقصد کسی پیشے کی توہین کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ اس ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی کا اس لڑکے سے کیسے نباہ ہو سکتا ہے. تو میچ کا مطلب ہے فکری ہم آہنگی, ایک طرح ایک فکر ہو. ایجوکیشن میں بھی ایک حد تک ہم آہنگی ہونی چاہیے, کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے چل جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو ہم لوگ جس وقت جو شادی بیاہ کرنے بیٹھتے ہیں پیور ٹریڈیشنل بن جاتے ہیں, بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے, اور جیسے ہی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر کبھی ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ کیا معاملہ ہے. تو کفو کرنے کے لیے ہمیں کیریکٹر دیکھنا چاہیے, ہمیں علم دیکھنا چاہیے, یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اور آپ یہ بتائیے حضور کے امام حسین علیہ السلام کے بعد یعنی امیر المومنین کے بعد جتنے ائمہ گزرے ہیں, کیا انہوں نے جو سب سادات میں اپنی شادیاں کی ہیں؟ بتائیے. نہیں. کیا سب نے سادات میں شادیاں کی ہیں؟ میری تو نالج یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام جس بطن سے پیدا ہوئے وہ کیا وہ ایک قرشی یا سیدانی تھی؟ نہیں. بھئی مشہور روایت کی بنا پر بی بی شہر بانو جو ہیں وہ ایران کی شہزادی تھی, یا ایران سے ان کا تعلق تھا, پرشیا سے, فارس سے ان کا تعلق تھا. یعنی امام آتش پرست میرے خیال نہیں, آتش پرست ایران سے تعلق تھا. ممکن ہے آتش پرست رہی ہوں یا جو بھی رہی ہوں, جس مذہب سے رہی ہوں, بعد میں وہ ظاہر ہے کہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور امام زین العابدین پیدا ہوئے. اسی طریقے سے اور جو ہے ائمہ کی جو ہے اب آپ دیکھ لیں, حضرت زید جن سے پیدا ہوئے وہ سندھ کی ایک خاتون تھی, ہے نا. تو امام
اس سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو امام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے صرف قریشی عورت ہی کو منتخب نہیں کیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں گلوب کی ہر عورت اگر وہ صاحب کردار ہے تو ہم اسے منتخب کر کے ایک امام کی ماں بنا دیں گے. اس میں یہ صلاحیت ہے. صرف یہ نہیں کہ عربی عورت ہی، بھئی امام رضا علیہ السلام کی والدہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہوتا ہے کہ ان کا تعلق افریقہ سے تھا. حضرت حجت کی والدہ نرجس خاتون جن پر ہمارا لاکھوں سلام ہو کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مشہور روایت کی بنا پر یورپ سے تھا. وہ عیسائی تھیں، کرسچین تھیں، اور بعد میں مسلمان ہوئی، امام کے ہاتھ میں مشرف اسلام ہوئی، اور یہاں تک کہ حضرت حجت کی ولادت ہوئی ان کے بطن مبارک سے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا ہر عورت جو قریشی ہوگی اور جو وہ ہوگی. اب یہاں پہ ایک اور دلیل دی جاتی ہے. دیکھیے سماج اپنی دلیلیں خود گڑھتا ہے. یہاں پہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ غیر سادات سے لڑکی لے آتے ہیں اور وہاں نہیں دیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ لڑکی لے آتے ہیں اور وہاں نہیں دیتے، اس میں کون سی منطق ہے؟ اور یہ کون سی دلیل آپ کے پاس یہ ہے اس بات کی ہے کہ ائمہ نے اپنی تمام لڑکیوں کی شادیاں صرف سادات سے کی؟ تو وہی بات ہو گئی، چپکے سے دہیج لے لیتے ہیں، مانگتے نہیں. مانگتے نہیں. اب آپ دیکھیے ہے نا، تو کیا کیسی عجیب بے وقوفی بچکانی بات، اور جس کا کوئی جو ہے نہ تاریخ سے ثبوت وہ فراہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آنکھوں دیکھی بات ہے. کہیں میری بھی آنکھوں دیکھی بات ہے. وہ ہاتھ سے ہلا کے نہیں میں نے کچھ نہیں مانگا ان سے. اب ان کی خوشی تھی، انہوں نے لڑکی کو دے دیا. ارے تو لڑکی کو دیا ہے، بیڈ اگر دیا لیٹ تو لڑکا بھی رہا ہے. حضور یہ نہیں ہے بات. دیکھیے کتنی دنیا کتنا لوگوں کو وہ سمجھتی ہے، بے وقوف سمجھتی ہے. دیکھیے غصب کے دو طریقے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا. غصب کے تو دو طریقے ہیں. بہت ہی برا اور یعنی ویسا طریقہ یہ ہے، ایک را طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کا رومال آپ سے چھین لوں، یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ غصب کا ہی ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے آس پاس ایسے حالات بنا دوں کہ آپ خود مسکرا کے وہ رومال مجھے دے دیں. تو دیکھیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور کے، بس طریقے بدل گئے ہے نا. تو کیا دنیا جو ہے وہ اتنی دوسروں کو اتنا بے وقوف سمجھتی؟ ہم نے نہیں مانگا انہوں نے دے دیا تو کیا؟ جب تک آپ کی مرضی نہیں تھی تب تک ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک انڈین سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے اسکالر تھے، وہ جب ویسٹ گئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، میں نے وہاں پر اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہ ملے. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہاں مسلمان تو ملے لیکن اسلام کا نام و نشان تک نہیں تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر وہ کون تھے؟ بھئی میرے خیال میں سید قطب تھے. اور کسی اعتبار سے علامہ اقبال سے بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے. بہرحال یہی دو ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے، سید قطب ہوں گے، علامہ اقبال ہوں گے. لیکن مین بات یہ ہے کہ بات بہت خوبصورت ہے اور اس سے اس بات کی اہمیت پہ اثر نہیں پڑتا کہ بات وہی ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے مفکر جو یہ کہہ رہا ہے. سید قطب یا علامہ اقبال کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں مغرب میں گیا تو وہاں مجھے اسلام نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آئے. واپس آیا تو مجھے مسلمان نظر آئے، اسلام نظر نہیں آیا. جب میں وہاں گیا تو مجھے اسلامی چیزیں نظر آئیں. اسلام نظر آیا کہ معنی ہے اسلام کی کوالٹیز جو ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ نظر آئیں. کیا؟ سچائی، ایمانداری، دھوکہ نہ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ وہاں نظر آتا ہے. میں اس کا خود عینی شاہد ہوں. وہاں پہ آپ جائیے تو اخلاقیات کے معاملات میں جو ہے وہ ہم سے بدرجہ آگے ہیں. ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی بڑی مطلب ایک لمبا چوڑا ان کی روایت رہی ہے. میں اپنے پرسنل واقعات بیان کر سکتا ہوں کہ میں جرمنی کے ایک اسٹیشن پہ 2:30 بجے رات میں اترا اور ایک بزرگ آ کر کے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجنبی نظر آ رہے ہیں، آپ کو جہاں جانا ہو بتائیے میں آپ کو پہنچا دوں. تو یہ چیز 2:30 بجے رات میں آپ کسی اپنے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ذرا اتر کے دیکھیے کہ کون آتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو یہی تو اسلام ہے. ایمانداری انہوں نے دیکھی کہ ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، چور بازاری نہیں ہوتی ہے، کالا بازاری نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے. تو اس کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ وہ صفات تھیں جو اسلام مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ یہاں آ گئی ہیں. اس لیے ان کو وہاں اسلام نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آیا، کیونکہ بظاہر کلمہ گو نہیں تھے. وہ بظاہر کلمہ گو نہیں تھے، اور جب یہاں آئے تو کلمہ گو بکثرت موجود ہے، اسلام نظر نہیں آتا. نہ اخوت نظر آتی ہے، نہ ایمانداری نظر آتی ہے، نہ سچائی نظر آتی ہے. تو پھر کیا نظر آتا ہے؟
خاص کر اسلامی معاشرے کی جہاں تک بات آتی ہے، کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کو تعلیمی اور اقتصادی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں اور کامیاب ہونے کے لیے؟ یہاں پر ظاہر ہے کہ ہم یاد کریں گے حکیم امت ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب مرحوم کو کہ انہوں نے پوری زندگی جو کام کیا جی بے شک، اس سے ماحول میں تبدیلی آئی. ہمیں ظاہر ہے تعلیم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تعلیم کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب انجینئر بننے کے لیے کوئی شارٹ کٹ بتا دیجئے کہ 4 سال کے بجائے 1 سال میں بن جائیں. میڈیکل کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی کہے کہ صاحب 5 سال میں ڈاکٹر بننے کے بجائے 6 سال میں بننے کے بجائے 1 ہی سال میں بن جائے. تو تعلیم کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا حضور. تو ہمیں بس ایکسل کرنا ہوگا، ایکسلنس حاصل کرنی ہوگی اور مراعات سے بچنا ہوگا. یہ نہیں کہ صاحب ہمیں یہ فیسلٹی مل جائے، وہ فیسلٹی مل جائے. کلب صاحب کے بارے میں ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ریزرویشن نہیں چاہتے، کیونکہ ریزرویشن ایک بیساکھی ہوتی ہے، جس کو مل جاتی ہے وہ زندگی بھر اپاہج بنا رہتا ہے کہ ہمیں وہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بغیر بیساکھی کے ہم آگے ہمیں بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ ایز جنرل کینڈیڈیٹ ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہرحال یہ ان کی ایک رائے تھی. تو یہ کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایک بہرحال اگر ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں تو ہم مائنورٹی ہیں. مائنورٹی کسی ملک میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اس طرح رہ سکتی ہے کہ اس میں وہ تعلیمی طور پہ ترقی کرے، ہے نا، معاشی طور پہ ترقی کرے اور ایک انفلوئنشل مائنورٹی بن جائے تاکہ اس کی بات سنی جائے. دیکھیں نمبر میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم کم سے کم علم میں تو مقابلے پر آئیں، ہم کم سے کم جو ہے چیزوں میں اخلاق میں تو مقابلے پر آئیں تاکہ سب کی رائے ہمارے بارے میں تبدیل ہو جائے. 2 ہی چیزیں اگر ہم بدلیں تو سب کچھ بدل جائے گا. ایک اگر ہم اپنی جو ہے اپروچ کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اور دوسرے اپنی تعلیم کو بدلیں اور جہالت سے تعلیم کی طرف سفر کریں. اور وہ کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح سے کریں گے کہ رسم و رواج سے پیسے بچائیں، تعلیم کے اوپر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں. بس اتنا سا کام اگر ہم کر لیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ، کیونکہ وہی میں غالب اقبال کا وہ شعر کہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بس نمی آ جائے تو آپ دیکھیے یہاں سے کیسے کیسے گلہائے سرسبز جو ہے وہ پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب جس نظریے سے ہم بات کریں، جو ہمارا نظریہ ہے خاص کر ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو یہاں کے مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی کنٹری کے لیے اور کیا تقاضے ہیں خاص کر مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں ایسا اور کیا کرنا ہوگا جو پچھلے نکل گئے اور جو بھی ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کو، اپنے انڈیا کو اور آگے بڑھائیں؟ دیکھیے یہ سوال آپ کا صرف ہندوستان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جس ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. تو مین بات یہی ہے کہ عام طور پہ آپ دنیا اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، بلکہ اس اینگل کو بدل دیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ملک کو کیا دے سکتے ہیں. بے شک اگر آپ کا یہ نظریہ بن جائے گا تو ہر ملک آپ کا وطن ہوگا. اور دیکھیے اسلام نے وطن پہ کوئی ہولی لینڈ اسلام میں نہیں ہے کہ سارے مسلمان مکے مدینے میں جا کے رہیں گے یا ایران عراق میں رہیں گے. نہیں، کوئی وطن اسلام نے مسلمانوں کا ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ پوری دنیا وطن ہے نا. جہاں ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اس کے قوانین کی عزت کریں، اس سرزمین سے محبت کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں. پہلے ہم اپنی ڈیوٹیز کا انجام دیں، اس کے بعد اپنے رائٹس کا مطالبہ کریں، ہے نا. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، اور یہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کا برسہ برس سے گھر رہا ہے نا. اور ہم نے اس ملک کو بہت دیا ہے. ہمارا پسینہ بھی اس ملک میں شامل ہے، ہمارا خون بھی اس ملک میں شامل ہے، ہماری صلاحیتیں اس ملک میں صرف ہوئی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ بارڈر کے اوپر یعنی سرحدوں کے اوپر بھی اپنا خون بہایا ہے. تو یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے لیے اس کو ہم اپنا سمجھیں، ہے نا. اور جو کہا گیا ہے کہ اپنی سرزمین سے، اپنے وطن سے محبت کرو، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی سرزمین سے، ہم نے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہماری پیڑھیاں یہاں گزر گئی ہیں، ہے نا. یہ ہمارا وطن ہے. اور یہ ضرور دیکھیں، ہم ضرور سرکار سے مطالبہ کریں، ہم ضرور اپنے حقوق مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کو کچھ دے رہے ہیں یا نہیں، ہم پروڈکٹیو ہیں کہ نہیں. ہم ایک ایسی کمیونٹی ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے ایسٹ بن رہے ہیں یا لائبلٹی بن رہے ہیں.
اگر ہم لائبلٹی بن جائیں گے تو یاد رکھیے ہمیں کوئی عزت نہیں دے گا. اگر ہم ایسٹ بن جائیں بہت گے, اچھی بات کہی آپ اگر ایسٹ بن جائیں گے, ایسٹ اور لائبلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسٹ وہ ہے کہ جس کے اوپر لاگت کم آ رہی ہے, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے اس کی, تو وہ ایسٹ ہے نا, وہ کچھ پروڈیوس کر رہا ہے. اور لائبلٹی کیا ہے کہ اس سے گھاٹا ہی گھاٹا ہے, فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. لائبلٹی یعنی وہ فارمیلٹیز کو پورا کر دینا. حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لائبلٹی بننے میں بہت زیادہ بلیو کرنے لگے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ایسٹ بنیں. جب ہم ایسٹ بنیں گے تو پوری دنیا میں ہماری عزت ہوگی, ہر مقام پر ہم جانے جائیں گے, سمجھے جائیں گے, پوچھے جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب اجازت لینا ہوگی, پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. یعنی ہم اپنی ناظرین ذمہ داریوں کو سمجھیں, چاہے معاشری حالات ہوں, گھر کے حالات ہوں, بیوی ہو, بچے ہوں, والدین ہو, جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کریں. کب ہماری آنکھ بند ہو جائے ہم کو نہیں پتہ. زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے. جتنا وقت ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اپنی جاب پہ, اپنے کاروبار سے, اپنے بزنس سے محبت سب سے کریے, لیکن اللہ کو کبھی نہ بھولیے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر صاف صاف توحید کے سلسلے سے موجود ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں. فی الحال دیکھتے رہیے چینل ون, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ہمیشہ کی طرح ضرور سینڈ کریں. ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں, اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ.